बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सा नाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। अदाकारा व मॉडल हुमैरा असगर अली का गला सड़ा ढांचा घर के अंदर पड़ा हुआ था। 3 माह से जायद पुरानी ये डेड बताई जा रही है। ये सारा क्या मामला है? मालिक मकान का क्यों मशकूक किरदार इसमें नजर आता है? बेल्फ क्यों बुलाया गया था? और जब बेल्फ ने आकर दरवाजा खोला तो जो फ्लैट का मंजर था वो इंतहाई खौफनाक किस्म का था। रेस्क्यू का अमला इस हवाले से क्या बताता है? आखिरी बार हुमैरा असगर अली को अहले इलाका ने कब देखा था? यानी कितना अरसा हो चुका था कि वो घर से बाहर नहीं निकली थी। 2024 सितंबर में क्या हुआ था? हुमैरा के मोबाइल से क्या चीजें निकली हैं? उनकी गुमशुदगी के हवाले से उनके किसी भी अजीज़ो कारब ने या इंडस्ट्री के वो लोग, वो फनकार, वो अदाकार जो उनके साथ काम करते थे, उनमें से किसी ने कंप्लेन नहीं की आज तक कि इसकी क्या वजह है। और इब्तदाई केस है, अभी इसकी मजीद इन्वेस्टिगेशन आगे चलेगी, मजीद चीज़ें पुलिस का कहना है सामने आएंगी। और ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया कराची में पेश आया है। इसमें सबसे मशकूक किरदार इस वक्त जो नजर आता है वो मालिक मकान का है जिसने के फ्लैट किराए पे दे रखा था। कराची डिफेंस फेज 6 कमर्शियल का ये इलाका है जहां पे बेल्फ आता है अदालत की तरफ से और बेल्फ को बुलवाया जाता है मालिक मकान की तरफ से। मालिक मकान अदालत से रुजू करता है कि 1 साल हो गया है, हुमैरा असगर अली की तरफ से उन्हें किराया नहीं दिया गया है, लिहाजा उनका फ्लैट खाली करवाया जाए। बेल्फ और पुलिस जब वहां पे पहुंचते हैं और दरवाजा खोलते हैं तो एक तो हर तरफ कीड़े मकोड़े थे और फर्श पे पड़ा हुआ एक ढांचा नजर आता है जो कि जब जाके पुलिस और दीगर जो अमला होता है रेस्क्यू का वो देखते हैं तो वो एक इंसानी गली सड़ी डेड बॉडी बताई जा रही है जिसपे के गोश्त वगैरह गल चुका होता है और हड्डियां सिर्फ मौजूद होती हैं। अब पुलिस वाले छानबीन में लग जाते हैं कि पता चलाया जाए कि ये किसकी डेड बॉडी है। पास ही पड़ा हुआ एक मोबाइल फोन मिलता है जो कि बंद होता है, काफी अरसे से लगता है क्योंकि चार्ज वगैरह नहीं होता। उसे चार्ज करके जब पुलिस वाले ओपन करते हैं, मोबाइल को ऑन करते हैं तो पता चलता है कि ये हुमैरा असगर अली का मोबाइल है। इसी तरह हुमैरा असगर अली की कुछ तस्वीर, कुछ वीडियोस और इस तरह की कुछ चीजें उनके घर में से मिलती हैं। 8 साल से जायद का अरसा हो चुका था, उन्होंने ये फ्लैट किराए पे 2018 में लिया था और जिसमें कि उन्होंने जो फॉर्म फिल किया था 2018 में तो अपना आबाई जो उन्होंने इलाका इसमें मेंशन किया था वो था लाहौर के। जी, वो लाहौर से बिलोंग करती हैं और कराची वो चूंकि मॉडल भी थी, अदाकारा भी थी, तो इसलिए इस फ्लैट के अंदर वो अकेली 7-8 साल से रहाइश पजीर थी। अब तकरीबन 1 साल का अरसा मालिक मकान की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि वो किराया नहीं दे रही थी और मालिक मकान का ये कहना है कि अब चूंकि किराया भी नहीं मिल रहा था और हुमैरा असगर से राब्ता भी नहीं हो रहा था तो उन्होंने सोचा कि वो फ्लैट का ताला तोड़ने की बजाय अदालत से रुजू करते हैं कि ये फ्लैट खाली करवा दिया जाए। और जब ये वहां पे फिर पुलिस और बेल्फ वाले आते हैं तो जो अंदर के मनाजिर थे, रेस्क्यू का अमला ये बताता है कि हर तरफ घर के अंदर कीड़े मकोड़े फैले हुए थे, यानी डेड बॉडी की बहुत ही ज्यादा बुरी हालत बताई जा रही है। डेड बॉडी की ये सूरत हाल है कि बगैर डीएनए के पता नहीं चलाया जा सकता कि ये किसकी डेड बॉडी है। यानी अगर कोई हुमैरा असगर का करीबी रिश्तेदार भी आ जाएगा तो वो भी नहीं पहचान सकेगा। इस तरह की डेड बॉडी है जो कि बताया जाता है तकरीबन 2 माह पुरानी है। अहले इलाका वहाँ जो फ्लैट के करीब और भी रहायशी फ्लैट्स हैं वो ये बताते हैं कि तकरीबन 3 माह पहले उन्होंने हुमैरा असगर अली को आखिरी दफा देखा था। उनका ये भी बताना है कि एक अरसा हो गया था, अब वो बहुत कम अपने फ्लैट से बाहर निकलती थी। यानी सितंबर 2024 से लेकर अब तक उन्होंने कोई, जब तक वो जिंदा भी रही हैं, अगर 2 या 3 माह पुरानी डेड बॉडी भी है तो उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर अपनी कोई पोस्ट शेयर नहीं की। इंस्टाग्राम पे उन 700 के से जायद फॉलोवर्स हैं लेकिन इसके बावजूद उनकी कोई भी पोस्ट सोशल मीडिया पे यानी इंस्टाग्राम पे और दीगर जो उन्होंने अपने मुख्तलिफ सोशल मीडिया हैंडल्स बना रखे थे
کسی پہ انہوں نے کوئی بھی پوسٹ شیئر نہیں کی کافی عرصے سے۔ عدالتی احکامات کے بعد بیل آف پولیس کے ہمراہ آتا ہے اور اس کے بعد جو مالک مکان ہے اس کے اوپر شکوک و شبہات اس لیے پولیس کے بڑھ رہے ہیں کہ کیا اس کے پاس کوئی فلیٹ کی دوسری چابی تھی، نہیں تھی، اور اگر تھی تو کیا اس نے کھول کے پہلے سے دیکھ رکھا تھا کہ اندر یہ مناظر ہیں یا یہ معاملہ ہے، اس لیے اس نے درخواست دی اور بیلف کا سہارا لیا اور تاکہ بیلف اور پولیس انوالو ہو اور اندر ڈیڈ باڈی ہے۔ تو یہ بہت سارے سوالات، اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ حمیرہ اصغر علی کے جو والدین ہیں، عزیز و اقارب ہیں، کوئی رشتہ دار ہیں یا ان کے ساتھ انڈسٹری میں کام کرنے والے لوگ ہیں، کوئی ماڈلز ان کی جو ساتھی ہیں، ان کے ساتھی فنکار وغیرہ ہیں، کسی نے کبھی ان کی گمشدگی کے بارے میں کوئی بھی رپورٹ درج نہیں کروائی، نہ کسی سے بات کی اس حوالے سے کہ وہ کہاں ہے اور ان کے حوالے سے کچھ جانکاری حاصل کی جائے یا پولیس کو اس حوالے سے بتایا جائے۔ تو یہ ایک انتہائی مشکوک معاملہ لگتا ہے کہ کسی نے بھی ان کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کی ہے، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے کراچی کے ایک فلیٹ میں سے ماضی کی معروف اداکارہ تھی عائشہ، ان کی ڈیڈ باڈی ملی تھی، اور جب ان کی ڈیڈ باڈی ملی تھی تو اس وقت یہ بات بہت زیادہ کی جا رہی تھی کہ انہوں نے ایک لمبا عرصہ ہو گیا تھا انڈسٹری میں کام چھوڑ رکھا تھا، اب وہ نہ تو ڈراموں میں کام کر رہی تھی نہ وہ باہر آتی جاتی تھی، تو اس لیے ان کی ڈیڈ باڈی ملی تقریباً 15-20 دن پرانی، ان کی بھی فیملی میں سے کسی نے رابطہ نہیں کیا، ان کے بیٹے یا بیٹی جو تھی کسی نے بھی ان سے کانٹیکٹ نہیں کیا، اور اہل محلہ نے اسمیل پھیلنے پہ بتایا کہ یہاں سے بدبو آ رہی ہے، اور جب وہاں پہ پولیس نے آ کے چیک کیا تو ڈیڈ باڈی وہاں پہ موجود تھی۔ لیکن حمیرہ اصغر کے بارے میں بات کی جائے تو یہ 2024 تک ان کی ہم سوشل میڈیا پہ پوسٹیں دیکھتے ہیں، بالخصوص انسٹاگرام کے اوپر، تو یہ کافی زیادہ انسٹاگرام کے اوپر ان تھی، پوسٹیں ڈیلی بیسس پہ لگاتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ یہ مختلف پروجیکٹس پہ بھی کام کر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ اگر غائب ہو جاتی ہیں، یعنی کہ یہ بالکل ایک تو اپنا جو ان کا کام ہے اس سے غائب ہو گئی، دوسرا گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا، تو کسی نے بھی ان کے قریبی جاننے والے نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی یا رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کہاں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ 2 ماہ پرانی یا 3 ماہ پرانی بھی ڈیڈ باڈی ہے تو کسی نے اس حوالے سے رپورٹ درج بھی نہیں کروائی، یعنی کہ ایک رپورٹ ہوتا ہے درج کروا دینا گمشدگی کی، وہ بھی کسی نے درج نہیں کروائی، جو کہ انتہائی مشکوک معاملہ نظر آتا ہے۔ لاش کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے، جو ریسکیو والے بتاتے ہیں جنہوں نے یہ ڈیڈ باڈی کلیکٹ کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ لاش کی بہت زیادہ بری حالت ہے، اور اب حمیرہ ارشد کے گھر میں سے کوئی آئے گا، ٹیلی فونکلی رابطے کیے گئے ہیں مختلف فنکاروں سے بھی اور جو ان کے قریبی تھے، اور اسی طرح ان کے گھر والوں سے بھی، لیکن ابھی تک بھی کسی نے پولیس والوں سے کوئی رابطہ نہیں کیا اس حوالے سے، یعنی پولیس کے پاس ابھی تک بھی ان کا کوئی عزیز و اقارب نہیں پہنچا ہے۔ جب کوئی عزیز و اقارب میں سے کوئی قریبی رشتہ دار آئے گا، اس کا ڈی این اے لیا جائے گا اور اس ڈیڈ باڈی کا ڈی این اے سیمپل لے کر ڈی این اے کروایا جائے گا، تاکہ ایک چیز کلیئر ہو جائے کہ یہ حمیرہ اصغر کی ہی ڈیڈ باڈی ہے، پولیس کا یہ کہنا ہے، اور اس کے لیے ڈی این اے کی ضرورت ہے کیونکہ جو اس وقت ڈیڈ باڈی کی حالت ہے وہ ناقابل شناخت ہو چکی ہے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ حمیرہ ارشد کافی عرصے سے جیسے کہ باہر نہیں نکلتی تھی اور گھر کے اندر ہی موجود رہتی تھی، تو ان کے کچھ جو قریبی وہاں پہ اہل علاقہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ کئی دفعہ انہوں نے ان کو دیکھا تھا کہ وہ جیسے کسی بیماری کا شکار ہیں، انہیں شک پڑا تھا اس بات سے کہ جیسے وہ انہیں کوئی بیماری لاحق ہے، تو باہر اگر کبھی جاتی بھی تھی تو زیادہ تر وہ میڈیسنز وغیرہ لے کے آ رہی ہوتی تھی۔ لیکن دوسری طرف پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جو فلیٹ چیک کیا گیا ہے تو فلیٹ کے اندر نہ کوئی دوائی ملی ہے، نہ کوئی ہتھیار ملا ہے کہ جس سے یہ کہا جائے کہ یہ کسی نے کوئی قتل وغیرہ کیا، نہ کوئی ایسا وہاں سے آلہ ملا ہے کہ جس سے کوئی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے تمام چیزیں وہاں پہ چیک کی ہیں، مشکوک چیز وہاں پہ کوئی کرائم سین کے اوپر نظر نہیں آ رہی، طبعی موت ہے، حادثاتی ہے، قتل کرنے کی کوشش کی گئی یا قتل کیا ہے، جو بھی معاملات ہیں یہ تمام چیزیں اس وقت پولیس کا کہنا ہے کہ پوسٹ مارٹم کے بعد ہی کلیئر ہوں گی، کیونکہ پوسٹ مارٹم کروایا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ فرینزک کے لیے تمام نمونے بھجوائے جائیں گے،
اور پھر موبائل آن کیا گیا ہے تو موبائل سے تو ایک چیز کلیئر ہوگی ہے کہ یہ حمیرہ اصغر کا ہی موبائل ہے، اور اس موبائل کو اب چیک کیا جا رہا ہے کہ آخری کالز وغیرہ ہیں وہ کب کی گئی ہیں، اس کا CDR نکلوایا جائے گا، پولیس کا کہنا ہے، تاکہ پتہ چل سکے کہ آخری جو کالز ہیں وہ کن لوگوں کو کی گئی ہیں اور کب کی گئی ہیں۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس بلڈنگ کے جو رہنے والے لوگ ہیں یا CCTV کیمراز ہیں ان کو بھی چیک کیا جائے گا، یعنی کہ جو بلڈنگ کے لوگ ہیں ان سے تو پوچھ گچھ کی گئی ہے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ 3 ماہ پہلے انہوں نے دیکھا ہوگا ان کو کہیں باہر آتے جاتے، اس کے بعد انہوں نے نہیں دیکھا۔ CCTV فوٹیجز 3 ماہ پہلے تک کی اب کوئی ریکارڈ ہے نہیں ہے، اس جگہ پہ جہاں پہ یہ رہائش پذیر تھی وہ تمام چیزیں چیک کی جائیں گی، کیونکہ یہ ڈیفینس فیز 6 کا علاقہ ہے اور یہاں پہ یہ 4تھے فلور پہ ان کا یہ اپارٹمنٹ تھا، یعنی فلیٹ تھا جہاں پہ یہ رہائش پذیر تھی۔ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ڈیڈ باڈی اتنا عرصہ اندر موجود رہی، گلی سڑی، اور پھر جو وہاں پہ ڈیڈ باڈی کی صورتحال بتائی جا رہی ہے، لیکن کسی کو بھی وہاں پہ سمیل نہیں آئی، یہ مشکوک معاملہ لگتا ہے۔ حالانکہ اگر کوئی ایسی چیز، ایسی ڈیڈ باڈی کسی جگہ پہ موجود ہو تو بدبو اس قدر پھیل جاتی ہے کہ لوگ خود ہی کمپلین کرتے ہیں، لیکن اس حوالے سے کسی نے کمپلین نہیں کی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مالک مکان جو ہیں انہوں نے بیلف وغیرہ بلوایا یا عدالت سے رابطہ کیا، تو حمیرہ نے کبھی ان کو اپنے کسی عزیز و قارب کا نمبر نہیں دیا تھا جب انہوں نے یہ فلیٹ ان سے خریدا تھا، تو کیا وہ ان سے رابطہ نہیں کر سکتے تھے؟ کرایہ نہیں دے رہی ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ابھی یہ سٹارٹنگ یعنی کہ ابتدائی تفتیش کا آغاز ہوا ہے، ابھی اس میں مزید ڈیولپمنٹ اس وقت ہوں گی، ایک تو اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آئے گی، اس میں پتہ چلے گا کہ اصل وجہ کیا ہے، موت کا تعین ہوگا، اور دوسرا اس میں یہ بھی پتہ چلایا جائے گا کہ یہ کب کی کتنی پرانی یہ ڈیڈ باڈی ہے۔ پولیس اور عدالتی عملہ فلیٹ خالی کروانے جب وہاں پہ پہنچتا ہے 3:30 بجے، دروازے پر دستک دی گئی تو کافی دیر کسی نے اندر سے دروازہ نہیں کھولا ہے، اور 2 گھنٹے انتظار کے بعد پھر پولیس نے وہاں پہ تالا توڑ کر اندر گئے تو حمیرہ کی جو ڈیڈ باڈی ہے یعنی ایک ڈھانچہ زمین پر پڑا ہوا تھا، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مالک مکان اس وقت ساتھ موجود تھا، جو کہ پولیس کو فورس بھی کر رہا تھا کہ اگر کوئی دروازہ اندر سے نہیں کھول رہا تو آپ تالا توڑ دیں، کیونکہ میں بھی دروازہ کھٹکاتا رہا ہوں تو کوئی دروازہ نہیں کھولتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ پولیس کا کہنا ہے کہ جو مالک مکان ہے جس نے فلیٹ دیا تھا اس کو بھی انویسٹیگیشن میں شامل کیا جائے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کرائم سین یونٹ نے وہاں پہ جو سارا ایریا ہے اس کو سیل بھی کر دیا، فورینزک ٹیمیں بھی آئیں جنہوں نے وہاں سے شواہد کلیکٹ کیے ہیں۔ جائے وقوع کو کرائم سین یونٹ نے سیل کر دیا، لاش جناب پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر بھیجی گئی، اور سرجن ڈاکٹر سمیہ سعید کا کہنا ہے کہ DNA اور ٹاکسیکولوجی رپورٹس کے بعد ہی موت کی نوعیت کا تعین کیا جائے گا۔ حمیرہ اصغر کے حوالے سے بات کریں تو 2015 میں ان کی فلم جلیبی، ڈراموں میں احسان فراموش اور ریالٹی شو تماشا گھر میں جلوہ گر ہوئی۔ 2018 میں انہوں نے یہ فلیٹ لیا تھا اور وہ تب سے وہاں پہ اکیلی رہ رہی تھی، اور حمیرہ کی گمشدگی کی رپورٹ درج نہ ہونے پہ بھی لوگ اس وقت تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر ان کی جو فیملی ہے، قریبی لوگ ہیں، کہ کیا کسی کو بھی اس حوالے سے کچھ 3 ماہ سے 2 ماہ سے کچھ پتہ نہیں تھا، اور بالخصوص جب انہوں نے اپنے آپ کو بالکل گھر میں آئسولیٹ کر لیا تھا یا بند کر لیا تھا، کیونکہ اہل علاقہ تو یہی بتاتے ہیں کہ وہ اب گھر میں آئسولیٹ رہنے لگی تھی، یعنی اپنے آپ کو زیادہ تر وہ گھر میں بند رکھتی تھی، کبھی کبھار باہر نکلتی تھی، جس پہ کہ لوگوں نے اتنی زیادہ اس طرف توجہ نہیں کی۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ شوبز کی منافرت ہے، معاشرتی الگ تھلگ رہنے کے تناظر میں بہت سارے سوالات اس وقت کھڑے ہو رہے ہیں، اور اس کے مزید انکشافات اس وقت ہوں گے جب پوسٹ مارٹم رپورٹ، DNA رپورٹس اور باقی تمام جو اس وقت رپورٹس نمونے لیے گئے ہیں بالخصوص فورینزک سائنس لیبارٹری کی طرف سے، وہ تمام چیزیں کلیکٹ کی گئی ہیں، پتہ چلے گا کہ کیا حمیرہ اصغر علی طبعی موت مری ہیں یا کہ پھر ان کو قتل کیا گیا ہے، اور قتل کرنے کے بعد ان کے معاملے کو چھپانے کے لیے گھر کا لاک اس طرح لگا دیا گیا کہ کافی عرصے تک اسے بند رکھا جائے اور لاش جو ہے وہ ناقابل شناخت ہو جائے۔ تو یہ تمام چیزیں
ابھی پولیس کا یہی کہنا ہے کہ ان کو دیکھا جا رہا ہے، انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے، اور مزید ابھی اس کی جو تفصیلات آئیں گی وہ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔